अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ डिस्कशन में तशरीफ़ रखते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपका शुक्रिया। अहमद अबू बकर साहब भी इस प्रोग्राम में हमारा साथ देते हैं। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल भी हमने डिटेल में डिस्कस किया ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर, किस तरह से अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्होंने इसकी मुखालिफत की है, उनके क्या क्या बयानात हैं, क्या क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, उनके गिले शिकवे क्या हैं। इसको लेकर आज हमने देखा कि जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुखालिफत सामने आई तो हुकूमत का एक मौक़िफ़ आया है इस पर। उनका ये कहना है कि ये कोई बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन नहीं होने जा रहा, लेकिन दहशतगर्दी का ख़ात्मा ज़रूरी है, जिसके लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च करना जो है वो ज़रूरी है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो जारी कार्रवाइयों को मज़ीद मुतहर्रिक किया जाएगा। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, जो पीटीआई का इस वक्त मौक़िफ़ है, जो स्टेटस है उनका, उस पर उन्होंने कहा कि मैं चूँकि इजलास में था और वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब भी थे, उन्होंने इस ऑपरेशन की जो है हिमायत की है। उनका क्या कहना था और इस पर फिर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है, इस पर अली मोहम्मद खान साहब ने क्या कहा, वो सुनते हैं, वापस आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। मिनिस्टर मौजूद थे, किसी ने मुखालफत नहीं की इस प्लान की। बाज़ क्वार्टर से जो है वो उनका इजहार किया जा रहा है, ये ख़दशात दुरुस्त नहीं है। JUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो उनकी तशवीश को जो है हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। और ये किसी इसके कोई सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। सिर्फ जो दहशत गर्दी की बढ़ती हुई एक लहर पिछले चंद माह से चल रही है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये क्राइसिस जो है ये अल्टीमेटली खुदा न खास्ता इसको कंट्रोल ना किया गया तो इसमें ये पोटेंशियल भी हो सकता है कि ये उन सूबों से निकल के इसका स्पिल ओवर जो है दूसरे सूबों में भी आए। इस्लामाबाद में और लाहौर में बैठ के और गुजरावाली और पिंडी में बैठ के आपको उस हिद्दत का अंदाज़ा नहीं जो हिद्दत खैबर पख्तूनख्वा में महसूस की जा रही है। ऑपरेशन के नाम पे वहाँ सोशल फैब्रिक डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर आप समझते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ऑपरेशन ज़रूरी है तो पहले उसको कौमी असम्बली में पेश करें। अगर ओपन नहीं कर सकते, इन कैमरा करें। आर्मी चीफ आए, DGI आए, जिस तरह हमारे दौर में हमने बुलाया और पूरे ऐवान को हमने एतमाद दिलवाया, वो आए यहाँ पार्लियामेंट में, सबको ब्रीफ करें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मुतमईन किए बगैर कोई भी काम जो है वो काबिल कबूल नहीं। जब साइफर केस ख़त्म हो गया है तो अब साइफर पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और वो काले तारीख चेहरे आश्कार होने चाहिए जिन्होंने रात की तारीकी में जमहूरियत के दमकते चेहरे पे साजिश की स्याही मली। वो कौन थे जिन्होंने साइफर की साजिश मुकम्मल होने दी और बैनुल अक़वामी ईमा पे एक मुंतखब हुकूमत को। अबू बकर साहब, हुकूमत को क्या ज़रूरत पेश आई कि इस ऑपरेशन के बारे में क्लैरिफाई किया जाए कि ये तो इससे पहले ऑपरेशंस हो चुके हैं, जैसे ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब है, फिर रद्दुल फ़साद, राह निजात, उस तरह की ऑपरेशंस की तरह ये नहीं है। ये क्यों उनको ज़रूरत पेश आ रही है? अगर उस तरह का भी ऑपरेशन हो तो क्या गलत है इसमें? देखिए, मुझे जो सारी डिबेट अब चल रही है कल से जो शुरू हो गया, उसमें मुझे लगता है कि हुकूमत का जो होमवर्क है उसमें मुझे शदीद कमी नज़र आई है। अच्छा, चूँकि एक हम फुल फ्लेज ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है ये पार्लियामेंट में भी अब आगे जाके डिस्कस होगा, पता नहीं किस एक्सटेंट तक होता है, लेकिन ये काबीना ने भी ये सारा मामला आ गया है। आज वज़ीर दिफा ने भी इस पर बात की है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ही कहा जा रहा है कि कोई नया ऑपरेशन नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जी जी। फिर साथ ये कहा जा रहा है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा, पूरे मुल्क में भी होगा। तो मेरा ख्याल है फिर इस तरह का फिर सारा मामला ये बिखर क्यों गया, क्योंकि ये जो ऑलरेडी सियासी जो है अदम इस्तेहकाम है हमारे मुल्क में ऑलरेडी है, और उस सूबे की जो 3 बड़ी जमातें हैं जो पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं, और उनमें से एक तो हुकूमत की इत्तेहादी भी है एक तरह से ना, मतलब सेनेट में आप कह लें, जी। और दूसरी जमात जो उसके भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं धांधली के इख्तलाफात को लेकर, दूसरे जो मामलात हैं। तो बात यह है कि इसमें इत्तेफाक राय तो जो पॉलिटिकल फ्रंट है इस मुल्क का, हुकूमत जो है जी उसने पैदा करना है ना, चूंकि जो सियासी जमातें वहां पर हैं, इस ऑपरेशन के बाद के जो आफ्टर शॉक्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में, उसके जो सियासी असरात होते हैं, उससे निपटना किसका काम होता है? क्या जिन लोगों ने वहाँ निपटना है, या जिन लोगों की वहाँ पर एक पॉलिटिकल पॉकेट्स हैं, या वहाँ से उन्होंने वोट ले रखे हैं जी, तो उनके साथ तो आपको पहले होमवर्क करना पड़ेगा, उनको कन्विंस भी करना पड़ेगा। मुझे लगता है वो भी कन्विंस होंगे,
لیکن ان کی جو ایک سیاسی مفادات ہیں ان علاقوں میں، ظاہر ہے وہاں ان کی حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی ہیں. ان تینوں جماعتوں کا جو پاور ہاؤس ہے وہ کے پی میں ہے. تو آپ ان کو اعتماد میں تو لینا پڑے گا، ان سے بات بھی کرنی پڑے گی، انہیں کنونس بھی کرنا پڑے گا اور انہیں بھی ساتھ چلنا پڑے گا، چونکہ یہ قومی سلامتی کے معاملات ہیں. اور اب تو ہمسایہ ملک چائنا کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے ان کے پروجیکٹس کو لے کر، چونکہ ملک میں اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور ٹیررزم بڑھے گا تو اس کا سب سے بڑا نقصان اس ملک کی اکانومی کو ہوگا نا. اکانومی آلریڈی پاکستان کی جو ہے وہ آئی سی یو میں ہے بڑی معذرت کے ساتھ. یہ جو بجٹ ہے اس پر بھی ہم نے سن لیا کہ آئی ایم ایف سے مل کے بنائے. اب شاید کہا گیا کہ کل وہاں سے کوئی جواب آئے گا تو پارلیمنٹ اس میں کچھ کرے گی. تو اگر صورتحال اگر یہ ہو جہاں پر، تو وہاں تو ٹیررزم کو روٹ آؤٹ کرنا تو بڑا ضروری ہے، اس کو ختم بھی کرنا ضروری ہے. لیکن ساتھ آپ کو اتفاق رائے بھی تو پیدا کرنا ہے نا. اس وقت ملک میں سیاسی حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، پارلیمنٹ کام کر رہی ہے. اب جس طرح دیکھیں نا کے پی حکومت نے اب وہاں پر ایک قبائلی جرگہ امن جرگہ جو ہے اس کو بھی بلا لیا انہوں نے. اب پھر وہ صوبائی آل پارٹیز کی بات بھی کر رہے ہیں. جی بالکل. تو اچھی بات ہے اپنے طور پر اگر وہاں لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں. اگر ایک کلیکٹیو وزڈم یہ بن جائے کہ جی آپریشن ہونا چاہیے، یا اس کے لیے جو لوکل جو ایک ایٹماسفیئر ہے پولیٹیکلی، اگر اس کی طرف سے کچھ تجاویز ہیں تو حکومت کو اس ان پٹ کو لینا چاہیے. اس کانفرنس کا فائدہ تو اس وقت ہوگا نا جب سارے اس کے خد و خال سامنے آ جائیں گے، پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، پھر یہ لوگ بھی کوئی فیصلہ لے سکیں گے. نخیل صاحب، بجائے یہی جو ہم بات کریں کہ اس کے جو خد و خال ہیں اس کو واضح کرنے کے، یا اس صوبے میں جو موجود سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لینا، یا ان کے ساتھ سمپلی ایک بات کرنا، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس کرنا کہ یہ اس کے پوائنٹس ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے یہ آپریشن کیا جائے گا، اس کی بجائے حکومت جو ہے وہ وضاحتی بیانات دینا شروع کر دیے انہوں نے. اس سے بہتر یہی نہیں ہے کہ اس صوبے میں موجود جتنی جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک میٹنگ کر کے تو معاملے کو حل کر لیا جائے. ہمارا ہر صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہے، کے پی کا بھی ایک وزیر اعلیٰ ہے. وزیر اعلیٰ نے کل کہہ دیا کہ وہاں پر کوئی بڑے آپریشن کی بات ہی نہیں ہوئی. وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی اس میں تو قومی آل پارٹیز بالکل ہم نے اے پی ایس کے بعد بلائی تھی. اچھی بات ہے، اتفاق رائے کریں اور آپریشن کریں. میں جاری رکھوں بات. جی آپ جاری رکھیں سر. آپ تو بات میری تو آدھی رہ گئی نا جو میں نے کہی. میں نے کہا ہر صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہے. جی بالکل. کے پی کا بھی ایک وزیر اعلیٰ ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ صاحب ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے. جی بالکل. اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے. جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں آپریشن کی حامی بھری ہے. جی. تو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جب آپریشن کی حامی بھرے گا تو اس کا مطلب ہے ان کو اعتماد میں لیا گیا نا. باہر آ کے ان کی پرابلم یہ ہے کہ انہیں بتانا پڑتا ہے بانی پی ٹی آئی کو جا کے کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. اس کی بائی دا وے ریکارڈنگ موجود ہے. سعد رفیق نے بھی کل کہا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اور وہ ریکارڈنگ سامنے آ جائے اگر وہ باہر آتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی حمایت کر رہے تھے، مجھے بتائیں پھر کیا وقت کیا رہ جائے گی اس بات کی. دوسری بات یہ کہ یہ ایپیکس کمیٹیاں یہ قائم ہوئی تھی، یہ سلسلہ جب 16 جون والا واقعہ ہوا تھا نا، وہ اے پی ایس والا 16 دسمبر. تو مجھے صرف یہ بتائیں، جب خان صاحب کی جب 18 میں گورنمنٹ آئی تو انہوں نے فیصلہ کیا، جب دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر کے وہ فیض والی ٹیم کے ساتھ اور ان کو واپس لا کے بسانے کا جو فیصلہ کیا، ان کو دوبارہ سے جڑیں پکڑنے کا جو موقع دیا، وہ فیصلہ انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ پارلیمنٹ سے، ایپیکس کمیٹی سے. کس نے فیصلہ کیا تھا؟ سوال ویسے وہ والا جو کام تھا وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا تھا، ان کیمرہ اجلاس ہوا تھا، آرمی چیف اور ڈی جی آئی بھی آئے تھے، اور پارلیمنٹ نے منظوری دی تھی اس کی. پارلیمنٹ نے منظوری دی تھی اس کی. یہ ڈسکس ہوا ہے، پھر وہی بات ہو گئی. ان کیمرہ اس پر بریفنگ میں نے آپ کو کہا اس کے بعد فیصلہ اس کی تو منظوری تو نہیں نہ ہوئی اس کی. پارلیمنٹ نے منظوری دینی ہے نا. پارلیمنٹ میں بجٹ کی بحث تو ہوتی ہے، لیکن اس کی منظوری اور ان کرداروں کو بھی بلانا چاہیے. جنرل فیض، ریٹائرڈ فیض صاحب کو بھی بلانا چاہیے. آپ نے کیوں خان صاحب کو بھی بلانا چاہیے کہ آپ نے کیوں ان لوگوں کو دوبارہ طاقت پکڑنے کا موقع دیا جن کے خلاف ریاست پہلے ہی آپریشن کر چکی تھی. آپ کیوں بسانا چاہتے تھے انہیں لا کے؟ تب آپ نے یہ کہا کہ یہ وہ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں. اب جب وہ طاقت پکڑ گئے ہیں پھر وہی مسئلہ پیدا ہو گیا. اور یہ جو اب آپریشن ہو رہا ہے سمیرا، اس میں جب کہا جا رہا ہے نا کہ یہ اس طرح کا آپریشن بڑا آپریشن نہیں ہوگا، آئی ڈی پیز والا معاملہ نہیں ہوگا، لوگوں کو بے دخل نہیں کیا جائے گا، اس لیے تاکہ وہ پہلے والا معاملہ نہ پیدا ہو. انٹیلیجنس یہی پوائنٹس ہیں نا جو ان کو سنیں نا، یہ پتہ ہے ان کو بھی. اور میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کن سیاسی جماعتوں کو سو کالڈ دہشت گردوں کی حمایت حاصل ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی محفوظ پناہ گاہیں ختم ہوں، لہٰذا وہ اس آپریشن کے خلاف ہیں. بلکہ عجیب و غریب بات ہو رہی ہے کہ جی پنجاب سے شروع کریں. وہ ایک بچہ تھا نا، وہ
ایک کھمبے کے نیچے لائٹ جل رہی تھی تو وہاں کچھ ڈھونڈ رہا تھا, تو کسی نے کہا بیٹا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا میری بال گم ہو گئی ہے, ڈھونڈ رہا ہوں. اس نے کہا یہاں گم ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں پچھلی گلی میں. اس نے کہا بال تو پچھلی گلی میں گم ہوئی ہے تو یہاں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتا ہے اتھے بڑا نیرا ہے, اتھے نظر نہیں آ رہی. تو آپ نے وہاں جہاں بال گم ہوئی ہے حضور وہیں آپریشن ہونا ہے نا. بالکل صحیح. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر صورتحال پنجاب میں خراب ہوگی تو یہاں بھی کریں گے. صورتحال دیکھیں بلوچستان کے تو وزیر اعلیٰ نے خود کہا کہ یہاں بھی آپریشن کی ضرورت ہے, صورتحال خراب ہے. بالکل صحیح. تو آپ اگر کے پی میں اگر یہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہمیں قبول نہیں, یہ یہاں کیوں کرنا ہے, تو اس بات کو سمجھیں. کوئی ہے اس پاکستان میں جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے مخالف ہو, جو کہے کہ ان کو نہیں, ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں کسی کو اگر اس سے بینیفٹ ہو رہا ہے تو ان کا بالکل حق بنتا ہے. کے پی میں ذرا اندازہ لگا لینا کہ الیکشن کے دنوں میں کون سی سیاسی جماعتیں کھل ڈل کے جلسے کر رہی تھیں اور کون کن پہ پابندی تھی. لیکن کے پی کی جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں اب تو وہ اس پہ ایک ہی بات کر رہی ہیں. اب ہم کیسے کہہ دیں کہ ان جماعتوں کو پوری حمایت حاصل ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے کچھ جماعتیں تو ڈری ہوئی ہیں ویسے ہی, کچھ جماعتیں حمایت میں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اے این پی کیوں حمایت نہیں کر رہی؟ نہیں, اے این پی کے لوگ تو بہت بہادر ہیں, وہ تو بہت پروگریسو ہیں, بہادر بھی ہیں, شہید بھی ہیں. شہید بھی ہیں, وہ تو متاثرین سمجھا کریں نا, ایک حد ہوتی ہے پولیٹیکل پروسیس میں یقین رکھتے ہیں. ہم کیسے متاثرین ہیں, کتنے نہیں ڈرے کی بات یہ نہیں. ڈرے آپ ایک جگہ پہ آپ کا دھماکہ ہو جائے تو آپ اسی جگہ پہ دوسرا کر لیں, تیسرا کر لیں بغیر کسی سیکورٹی کے. یہ تو ایک ریزالو کی بات ہے. آپ بتائیں نا پولیٹیکل سٹیک وہ کون سی جماعت ہے, ان کو اس طرح تو نہیں لپیٹ سکتے کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو پھر بتائیں وہ کون سی جماعت ہے جس کے جلسوں میں کبھی کوئی دھماکہ نہیں ہوا؟ نہیں, یہ تو کوئنسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے نا جنہوں نے بسایا آ کے ان کو, جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, جنہوں نے پیمنٹیں کی ہوئی ہیں, لہٰذا نہیں اس طرح نہ کریں. ابو بکر صاحب آپ کو پتا ہے, خود بھی آپ کو پتا ہے, یہاں آنر نہ مانیں آپ, لیکن بات یہ, اور وہی جماعتیں مخالفت کر رہی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کے مفادات ہیں ادھر, وہ ان مفادات کو نہیں چھوڑ سکتے. انہیں پتا ہے کہ وہاں سے انہیں کمک آتی ہے. لہٰذا جب یہ فیصلہ ہوا اور جب یہ کہا آپ دیکھیں گی جب یہ ہوگا, ابھی بلکہ آج کی خبر تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ ادھر وہ جرگہ بلا لی ہے, وہاں پہ بیٹھے. پہلی بات تو یہ کہ ملکی تحفظ کا معاملہ ہے, تمام صوبوں کو, تمام لوگوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے, بتانا چاہیے, نشاندہی کرنی چاہیے فلاں جگہ کہ یہ لوگ ہیں, اور اس میں کوئی اگر رکاوٹ ڈالتا ہے تو یہ مجرمانہ حرکت ہوگی. کیونکہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں کوئی شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے؟ رکاوٹ کی بات نہیں ہے نا, بس وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس آپریشن کے خدوخال جو وہ ہمارے ساتھ کلیئر کر لیے جائیں. میں نے کہا اگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے تو وہ خود میں سنیں ایک طریقہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں نا سمجھ نہیں آ رہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, تو وہ بتائیں نا کون سی چیز سمجھ نہیں آ رہی. وہ اس لیے اے پی سی بلا رہے ہیں, اے پی سی یہ بھی بلا رہے ہیں, اس کی تجاویز سامنے رکھیں گے. یہ آپ اور اللہ کرے جو نیشنل اے پی سی سمیرا ان کو دیکھیں نا, فیصلہ ہو. وہ گنڈا پور صاحب شامل ہوئے تھے نا اپیکس کمیٹی میں, وہاں جو ڈسکس ہوا ہے بتائیں. ہاں بالکل بتائیں, وہ بتائیں کہ ہمیں یار یہ جو معاملہ ہے نا اس پہ ہمیں اعتراض ہے. انہوں نے کی اس بات پہ اعتراض نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو مخالفت کی ہے. ہاں جی, وہاں پر کہہ رہے ہیں میں نے مخالفت. پرابلم یہ ہے نا, تو باہر نکل کے تو وہ اچھا ابو بکر صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ ستم تو یہ ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی تمام خلقت میری ہم نوا نکلتی. اچھا ابو بکر صاحب, علی محمد خان صاحب کا بھی ہم نے شارٹ سنا, اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو حدت اس صوبے میں محسوس ہو رہی ہے وہ پنڈی اسلام آباد میں نہیں ہو رہی. یہ عوام کو لے کر وہ انسیکیور ہو رہے ہیں, وہاں پر جو عوام ہیں ان کو اس چیز کے سے وہ انسیکیور ہیں کہ کہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں, یا اس سے پہلے جس طرح کا آپریشن ہوا تھا اس سے اس کو میچ کر رہے ہیں وہ. دیکھیں یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے. آپ دیکھیں کہ کے پی جو ہے وہ دہائیوں سے اس کے ہمسائے میں ایک ایسا ملک ہے, ڈیورنٹ لائن کا بارڈر ہے, ایک طرح کے آلموسٹ کلچر ہیں, ایک طرح کے لوگ ہیں, ایک جیسے روایات ہیں, اور پھر بارڈر بھی بڑا عجیب و غریب رہا ہے دہائیوں تک, اور ایک خاص طرح کا ہم جو ہے ایک معاملہ بھی چلتا رہا ہے. آپ دیکھ لیں نا وہ جو پہلے والی افغان وار تھی سوویت کے زمانے کی, اور اس سارے معاملے کے بعد اب تک پھر بعد میں جا کر جب سچویشن جب بدلی ہے خصوصاً 9/11 کے بعد, اس کے بعد کی جو صورتحال ہے تو اس علاقے کا جو سوشل فیبرک جس کی وہ بات کر رہے ہیں بہرحال وہ خراب تو ہوا ہے. جو کہ پاکستان پر بھی بارہا یہ الزام لگتا رہا ہے انٹرنیشنل فورسز کی طرف سے کہ یہاں پہ سیف ہیونز ہیں, فلاں ہیں, بڑی بلیم گیم ہوتی رہی, اور گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بات ہوتی رہی. تو پاکستان خود بھی اس معاملے میں بڑا کٹہرے میں رہا ہے, اور یہاں ڈرون اٹیکس بھی ہوتے رہے ہیں, اور بھی بڑی چیزیں ہوتی رہی ہیں, اور بعد میں پاکستان نے خود بھی فل فلیج آپریشن
یہاں پر لانچ کیے ہوئے ہیں. تو جب سوات آپریشن ہوا تھا تو اس کے بھی اپنے میزریز ہیں. جی جی. تو سوشل فیبرک کی بات درست ہے. دیکھیں نا ظاہر ہے وہ وہاں کی ایک پولیٹیکل فورس بھی ہیں. ظاہر ہے لوگوں کے جب آپریشن ہوتا ہے تو 100 پرابلمز بھی ہوتے ہیں. صحیح. جب آپ کے بیریئرز لگتے ہیں, جب آپ کا ٹریٹمنٹ ظاہر ہے جب اس طرح کے ادارے جاتے ہیں وہ اس طرح سے سویلین فرینڈلی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. جب آپ کومبنگ آپریشن میں جاتے ہیں آپ کا ایک اپنی باڈی لینگویج ہوتا ہے. ٹروپس جو ہوتے ہیں وہ خاص طرح کی کارروائیوں کے لیے تیار کیے گئے ہوتے ہیں. خاص باڈی لینگویج ہوتی ہے, خاص ان کا لب و لہجہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پھر سوسائٹل پرابلمز تو بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو جب آپ نے آؤٹ کم کرنا ہے تو ضروری ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہاں کی آپ ان کو آگے کریں, ان کو کنونس کریں. انہوں نے ساتھ چلنا ہے, دے ہیو ٹو. ان کی جرت ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے جو معاملات ہیں بالکل بھی نہیں, اس کے اوپر وہ ایک ڈیفرنٹ رائے رکھیں. ایسا تو نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. بس کوارڈینیشن بڑھانے کی ضرورت ہے, چیزوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. اس میں سمیرا ایک اور چیز ہے, تو معاملہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک اور چیز ہے اس آپریشن کی ایک اور مختلف چیز ہے. اس سے پہلے کے جو آپریشن ہوئے جس میں ضرب عضب تھا, رد الفساد تھا, وہ مشرف کے دور میں کیا ہوا تھا جی, ایک اس دور میں بھی تھا ڈیفرنٹ آپریشن ہوا. آپریشن راہ راست ہوا, راہ نجات, رد الفساد, ضرب عضب, سوات آپریشن بھی ہوا. نہیں یہ جو خصوصاً بڑے آپریشن ہوئے. اچھا اس میں ان میں اور ان آپریشنز میں کیا ڈیفرنس ہے؟ ایک ڈیفرنس ہے, مین ڈیفرنس. ان میں وہ آپریشن ہوئے تھے امریکہ کی خواہش پہ, اس میں ڈائریکٹ امریکہ انوالو تھا کہ یہ کیا جائے, دباؤ تھا. ایک ناپسندیدگی بھی تو ہے نا پھر اس علاقے میں, سنیں نا, اس وجہ سے سنیں دباؤ تھا امریکہ کا. پورا جملہ سنیں گے پھر آپ کو مزہ آئے گا. اس دفعہ تحفظات ہیں چین کے. جی جی بالکل. یہ جو پہلا آپریشن ہے یہ آپ کو یاد ہے, اب چین نے اس دن ان کے جو آئے ہوئے تھے بزنس والے, انہوں نے کہا جی کہ یہاں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور چائنا والے کیا کرتے ہیں, بڑے مہذب لوگ ہیں, سیدھی بات نہیں کرتے, اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں اور بڑی بات کو چھوٹا سا بنا کے پیش کرتے ہیں. یعنی چھوٹی بات ہوتی بڑی ہے لیکن بظاہر بڑے عام سے انداز میں اسے پیش کرتے ہیں. انہوں نے جب کہا کہ جی یہ, اور یہ دیکھیں ساری اس کے بعد ہی کارروائی شروع ہوئی ہے, ایسا ہی ہے, تیزی اسی کے بعد آئی ہے. لہٰذا اس دفعہ یہ تبدیلی ہے کہ یہ جو چائنا کے تحفظات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اس آپریشن کو شروع کیا جا رہا ہے. لیکن ابو بکر صاحب ایک اور بڑی اس میں انفارچونیٹ کنڈیشن ہے کہ اپوزیشن جب اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے تو ان کو بھی اپنے لب و لہجے پر کنٹرول رکھنا چاہیے, نہ کہ ایسے کہنا چاہیے کہ پیسے کا ضیاع ہے, پہلے بھی کرتے رہے, پہلے بھی کیا گیا. یہ بہت غلط الفاظ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے الفاظ ان کو استعمال کرنے چاہیے؟ اگر ان کو کوئی بھی انسیکیورٹی ہے, ملک کی سلامتی کا یہاں پر معاملہ ہے, تو وہ خود جا کے اپنا ایک وفد بنا لیں تمام جماعتوں کا, اور چائنیز انجینئرز کا جو یہاں جس طرح انہیں مارا گیا, بالکل, تو اس سے مجھے یہ بتائیں وہ پیسے کا ضیاع ایک طرف اور وہ جو سارا دو ملکوں کے تعلقات جس نیز پہ پہنچنے والے تھے. اگر اس لیول کا کوئی آپریشن بھی ہو رہا ہے پھر بھی ان کو کوئی مخالفت کرنے کی میرا خیال ہے. دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں, دیکھیں جہاں بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے نا, یہ کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا لاک ڈاؤن ہو جاتا تھا, پولیس کا رویہ سخت ہے. اچھا اس کی ریزن ہوتی ہے اور اس ریزن کو وہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ نے ایک جگہ پہ لوگوں, ایک سمیرا محلے میں ڈاکو آ جائے نا, تو آپ نے کہیں ٹی وی پہ یا ہم نے تو خیر لائیو بھی یہ سین دیکھے ہوئے ہیں, پولیس سارا محلہ جو ہے وہ اس کو کارڈن آف کر دیتی ہے. کسی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں, اور چھتیں پھلانگ رہے ہیں. کس لیے ہو رہا ہے وہ سارا؟ وہ انہی لوگوں کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے. تو اگر اٹسیلف یہ ساری صورتحال پھر کیا بتا رہی ہے بھائی؟ میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں نا, کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے, مزید ڈائلاگ کی ضرورت ہے, مزید کوہرنس ہونے کی ضرورت ہے. ابو بکر صاحب سنیں, ڈائلاگ کے لیے ضروری ہے کہ جنہوں ڈائلاگ کرنے ہیں نا وہ کم از کم یہ تو کہیں گے یہ بہت بڑی اچھی بات ہے دہشت گردی کے خلاف, تو آپ پلیز ایسا کریں کہ ہم سب مل کے نا ہمیں کچھ تحفظات ہیں وہ بھی بتا دیں. وہ تو باقاعدہ اس کے خلاف وہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ایکشن میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے. لیکن ابو بکر صاحب انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس سے پہلے جتنے بھی آپریشن ہوئے وہ آج تک کامیاب ہوئے, اور یہ عدم استحکام کس نے لفظ استعمال کیا؟ مولانا صاحب نے دیکھا نہیں. دیکھیں اس طرح کی اگر کوئی بڑا آپریشن لانچ ہو رہا ہے اور قومی سلامتی کو لے کر ہے تو یہ بھی ایک غیر ذمہ دارانہ لفظ ہے, عدم استحکام کہنا. لیکن آپ کے تحفظات ہیں جو یقیناً ہیں, وہ مل بیٹھ کے. اب آپ سمیرا ذرا غور کریں, جو آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں نا سمیرا, ذرا دیکھتے جائیں کہ ان کے جو ہیں ذہنی جو ان کی کیا اسے کہیں گے, ان کے خیالات, ان کی آپس کی گفتگو, ان کا ہم آہنگی کتنی ہے ان کے ساتھ.
جن کے خلاف آپریشن ہونے والا ہے. دیکھیں آپ کمال کا آپ کو ملے گا اس میں. اب میں اس طرف آ رہا ہوں جو آپ نے سوال اچھا کیا کچھ انسیکیورٹیز جن کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا نخیل صاحب, وہ وہی ہیں جو اس سے پہلے اس علاقے میں. ایک تو یہ نا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ جو بیدار معاشرے ہوتے ہیں, ڈیموکریٹک ہوتے ہیں, جہاں انسٹیٹیوشنز چل رہے ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہاں یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ پہلے جو آپریشنز ہوئے ہیں ان سے بھی ہم نے یقیناً اچیو تو بہت کچھ کیا ہوگا, لیکن نیا آپریشن کرنا اٹ سیلف ایک دلیل دے رہا ہے کہ سچویشن یا پانی پھر سر تو پار ہو گیا ہے اور دوبارہ پھر ڈنڈا چکی ہے نا. مطلب یہ تو کیفیت ہی ہمیں بتا رہی ہے. اب ہم کہیں کہ سارے پہ کوئی بات نہیں, قصور تو کوئی نہیں ہے, جو اس کے ذمہ دار ہیں, جو افغانستان میں جا کے چائے پیتے ہوئے اپنی فوٹو بنوا کے اپلوڈ کر رہے ہیں, ان کو تو کٹہرے میں لائیں. بالکل لائیں, بالکل لائیں. اس کے لیے وہ جس کیپیسٹی میں گئے تھے اور جس طرح سے گئے تھے, جس رول میں تھے, طالبان پھر جب وہ کابل گئے تھے اور چائے پی تھی, اس کا ایک طریقہ کار ہے میرا خیال ہے, ایک اندرونی احتساب بھی ہے, ان کو بلا کر تو آپ کر لیں, اگر وہ اس میں گلٹی ہیں تو ان کو سزا دے دیں. یہ ڈیبیٹ کا یا سویلین عدالتوں کا میرا خیال ہے معاملہ نہیں. نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ یہ جن علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے یہاں یہ دہائیوں سے پرابلم ہے پلیز. بالکل. اور یہاں امریکہ کی جو انوالومنٹ ہے, کبھی بہتر شکل میں سوویت رشیا کے خلاف یا پھر کبھی جو وار آن ٹیرر کے حوالے سے ہے وہ رہی ہے, وہاں 20-25 سالوں سے ایک نئی نسل ہے جو اس طرح کے حالات میں پیدا ہوئی ہے. سوال ہے ابو بکر صاحب, اس میں بڑی ہے آگے. اب میرا ایک سوال ہے, جو پی ٹی ایم ہے, جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے, اس کے جو بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, جو رد عمل ہے اس کا وہ کیا ہے, وہ بھی تو یہی بات کرتے ہیں نا کہ آؤٹ کم کیا ہیں اس طرح کی چیزوں. ایک اہم سوال, اب جب آپ دوبارہ ایسا آپریشن لانچ کریں گے جس میں پولیٹیکل اتفاق رائے نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے بھی اس کا جواب نہیں پتا, تو میں نے کہا شاید آپ کو پتا ہو یا سمیرا سے بھی, کیا اس آپریشن میں امریکہ بھی خوش ہے؟ نہیں, یہ تو ہمارا کنسرن رہا نہیں ہے, اسے دلچسپی رہی نہیں ہے. کابل سے وہ چلا گیا ہے, ہمیں اس نے اب آلموسٹ بیار و مددگار چھوڑ رکھا ہے, اور ہم تو اب اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں. یعنی ہم کنفرم ہے کہ اس کا کنسرن نہیں ہے. یہ تو بات وہی ہے نا جو آپ نے کہی ہے کہ کے تحفظات ہے تو وہ دور کرنا, اور گھر میں اچھا بریک کے بعد ہم یہیں سے ریزیوم کر لیں گے. ساتھ تو امریکہ کے تحفظات ہیں. ٹھیک ہے نخیل صاحب, ادھر سے ریزیوم کر لیں گے ہم لوگ. بریک لینی ہے ناظرین, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو یہیں سے سٹارٹ کریں گے, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بھی مخصوص نشستوں کے کیس پر سماعت ہوئی اور ججز نے الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد قرار دینے پر سوالات کھڑے کر دیے. جسٹس منیب نے یہ کہا کہ خود کو کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا بتانے والوں کو الیکشن کمیشن نے آزاد امیدوار کیسے کہا, اور سپریم کورٹ کا آج پھر وہی موقف تھا کہ مخصوص نشستیں متناسب نمائندگی کے اصول پر ہی مل سکتی ہیں. ایک پیکج دیکھتے ہیں اور اس میں ڈیٹیلز دیکھیں گے, اس پر پھر ڈسکس کرتے ہیں آگے. مخصوص نشستوں کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اہم مقدمے میں فیصلہ کن موڑ آ گیا. سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سماعت کی. سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ کاغذات نامزدگی میں چیئرمین کی سنی اتحاد کونسل سے وابستگی ظاہر ہوتی ہے. سنی اتحاد کا نشان نہ ملنے پر چیئرمین نے بطور آزاد امیدوار انتخابات لڑے. جمعیت علماء اسلام فے میں بھی اقلیتوں کو ممبرشپ نہیں دی جاتی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آئین میں دیا گیا اصول واضح ہے تو ہم کیوں نئی جہتیں نکال رہے ہیں؟ اگر خواتین اور اقلیتوں کی فہرست نہیں دی گئی تو اثرات تو ہوں گے. پرائز بانڈ خریدا ہی نہیں گیا تو پرائز بانڈ کیسے نکلے گا؟ خریدنا تو ضروری ہے نا. آئین مقدس ہے, اس پر عمل کرنا لازم ہے, آپشن نہیں. جسٹس اطہر من اللہ بولے کہ آج بھی آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہمیں حقیقت کا سامنا کرنے کے بجائے اپنا سر ریت میں نہیں دبانا چاہیے. ایک دن ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ بہت ہو چکا. آئین کی خلاف ورزی پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے. حقائق سب کو کھل کر بتانے چاہیے. مسئلہ الیکشن کمیشن کے 2 فروری کے آرڈر سے پیدا ہوا. الیکشن کمیشن نے اس عدالت کے انتخابی نشان والے فیصلے کی غلط تشریح کی تھی. اس بات پر نتائج لوگ کیوں بھگتتے ہیں؟
दौरान समाअत चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह में मुकालमा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, एक सियासी जमात सिर्फ एक सीट जीत कर आती है तो क्या इसे 70 मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, क्यों नहीं दी जा सकती, कानून यही कहता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, कानून ऐसा कुछ नहीं कहता। जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के निशान पर फैसले कंफ्यूज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अतहर मीनुल्लाह को रोक दिया, कहा बल्ले के निशान पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला किया था, किसी और बेंच के फैसले पर रिमार्क्स देना दुरुस्त नहीं, आगे चलें। जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने कहा, कोई भी फैसले की कानूनी हैसियत पर सवाल नहीं उठा रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा, पीटीआई उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग उसूल अपनाया गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। मजीद कहा, 2 साल पहले हुकूमत में रहने वाली बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल के बाद केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर। अबू बकर साहब, कल भी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया और कल हमने ये डिस्कस किया कि बड़ी कॉम्प्लेक्स एक गुफ्तगू हुई। वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आज कुछ क्लियर हुई आज की समाअत में? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल बढ़ गई है। कल की जो हेयरिंग थी उसके बाद कंफ्यूजन बढ़ रही थी। जी जी। आज मुझे लगता है कि काफ़ी क्लैरिटी है, चूँकि एक तो ये बात बहुत डिस्कस होती रही है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है कुछ अरकान को या पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता लोग थे उनको अपने तय आज़ाद कैसे कंसीडर कर लिया जब उन्होंने लिख के दिया हुआ था। ठीक है। जैसे ये हामिद रज़ा साहब का था, इन्होंने भी दिया हुआ था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल /PTI और उसको भी नहीं लिया। तो जब ये बात आज हुई तो इस केस में बड़ी ऑब्जर्वेशन आई कि शायद इसका तो रुख ही बदल जाए, लेकिन फिर साथ चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन भी आई कि जो बुनियादी इस्तदा इसमें आई हुई है इस केस में, उसमें ये मामला शामिल नहीं है। लेकिन एक जो दूसरी बड़ी बात है वो आज ये डिस्कस होती रही है, ओवरऑल जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें अपहेल्ड किया गया था इंतखाबी निशान को वापस लेने वाला इलेक्शन कमीशन के फैसले को, उसके ऊपर बहुत डिस्कस होती रही। और खुसूसन ये जजेस की जो राय जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने आज ऑब्जर्व की है, जो सुनी है, उसमें लगता है कि ऑलमोस्ट चीफ जस्टिस साहब और कुछ जजेस के अलावा मुझे लगता है अक्सरियत जो है जजेस की, वो लगता है इस मामले के ऊपर मुझे लगता है एक ही उनकी राय है और इस पर भी कोई ऑब्जर्वेशन आएगी। अच्छा। और फिर हमारे यहाँ एक इस सारे मामले को मखसूस नशिस्तों को लेकर एक बहस होती रही है कि अगर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलनी या पीटीआई ने, चूंकि वो तो थी ही नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की चूंकि लिस्ट जमा नहीं थी तो उनको कैसे दी जाए। तो इसका आसान और सादा हल इलेक्शन कमीशन ने निकाला कि अब हुकूमती जमातों को दे दें। ठीक है। इस पर बड़ा एतराज़ आया, आज भी आता रहा। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि जो आप मैंडेट लेकर आए, अवाम ने आपको अक्सरियत नहीं दी, यहाँ आप टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर अक्सरियत लेकर जा रहे हैं, तो ये कैसे ट्रांसलेट हो रही है? ऐसा ही है। दूसरा एक और बात होती रही, हम अक्सर डिस्कस करते रहे, नुखैज साहब भी बताते हैं कि आप पार्लियामेंट को नामुकम्मल कैसे छोड़ दें। हाँ जी। कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं अगर पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलनी और हुकूमत को भी ना दी जाए तो फिर ये कैसे होगा? ठीक है। तो उस पर आज जस्टिस मिनल्ला ने भी पूछा, कहा कि आइन का आर्टिकल 51 जो है 51 उसकी सब क्लास 1 जो है उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है, ये मैंडेटरी तो नहीं है कि तमाम नशिस्तें जो हैं वो जो मखसूस है वो लाजमी तौर पर किसी ना किसी को अलॉट की जाएंगी, अदरवाइज पार्लिमानी बिजनेस नहीं होगा। ये ऐसी तो कोई, मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है इसको लेकर ये सीटें अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना भी मिले, तो नहीं जाती हुकूमत के पास, तो मुझे अब किसी तौर पर ये मामला जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है। बाकी ये कानूनी तशरीह का मामला है। हाँ, और इस पे जस्टिस मिनल्ला ने बड़ी जबरदस्त आज पोजीशन ली है जो मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में डिस्कस भी होती रही है और पिछले 3-4 महीनों से ये सबसे ज्यादा डिस्कस हुई है पाकिस्तान में बात। उन्होंने कहा कि जी 8 फरवरी का जो इलेक्शन है जी जी उस पर जो इरेगुलरिटीज हैं, मदर ऑफ इरेगुलरिटीज, वो केस आपके सामने है। हाँ जी। वो कब लगेगा और वो क्यों नहीं लग रहा, और ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बज़ाहिर केस बन रहा है, क्योंकि वजीरे कानून कह चुके हैं हम किसी ऐसी कानून साजी के ऊपर काम कर चुके हैं जिसमें जजेस की मुद्दत मुलाजमत भी और चीफ जस्टिस साहब की जो खुसूसन है उनकी जो एक्सटेंशन जो है या जो नई एक टर्म बननी है उसमें तो बराह रास्त बेनिफिशरी हैं कुछ जजेस। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अजीब व गरीब केस है, अगर इसके बड़ी इम्प्लीकेशंस होंगी इन फैसलों की। अगर इरेगुलरिटीज केस जो है वो लग जाता है तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट बाकी इस तरह के केसेस के ऊपर भी पड़े। नुखैज साहब, पहली बात तो ये, आपको कैसे लगता है कि कंफ्यूजन जो है वो मजीद बढ़ गई है? अबू बकर साहब को तो लग रहा है कि काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर हुई हैं। एक और दूसरी बात, सॉरी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज एक पोजीशन वाकई क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है कि ये सीटें फिर हुकूमत के पास तो नहीं जाती। आपको ये लग रहा है?
ऑब्वियसली जब उन्होंने कहा कि ये कंपल्सरी नहीं है कि आप ज़रूरी उन्होंने किसी ना किसी जमात के साथ जाना है, ये किन्होंने कहा? अब ये बुकर साहब ने बताया, जस्टिस साहब ने कहा नहीं कि आइन का आर्टिकल 51 की सब क्लास 1 मिनल्ला साहब के रिमार्क्स के बाद आपको लगा कि जस्टिस आयशा मलिक और एक और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहब ही आज सवाल कितने हो गए? इलेक्शन कमीशन के वकील 3 हो गए ना, तो बाकी भी बैठे हुए हैं ना। अच्छा, बाकी कमेंट साहब आपका कमेंट लेंगे, नुखे साहब आपका कमेंट लेंगे। नहीं, मैदर पंचोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के वकील हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज की समात को देखकर आपको क्या लग रहा है? कल की समात को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कल थोड़ी कन्फ्यूजन थी, आज कुछ सूरत हाल क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है आपको कि ये केस किस तरफ जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखें, सबसे पहले जो बात करनी है ना जी, वो देखना है कि आईन पाकिस्तान क्या चाहता है। आईन का 51 जो है आर्टिकल जो है वो बड़ा क्लियर है, जिसमें वो कहता है कि जो जमात जिस हिसाब से सीटें जीतेगी वो उस हिसाब से उस जमात को सीटें मखसूस नशस्तें मिलेंगी। ये नहीं हो सकता। आईन ये भी कहता है कि वो सीटें किसी और जमात को मिलते हैं, और यही बात थी कि वो सीटें हमारा हक थी जो हमसे छीना गया। अब जो सवालात उठाए गए, जिनमें सबसे जो अहम सवाल है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात जो है वो इलेक्शन क्यों लड़ा। तो बड़ी इसके ऊपर हम आपको क्लियर करते हैं, और इंशाल्लाह जब समाअत होगी परसों तो अदालत को भी बताया जाएगा कि हमने सर्टिफिकेट जो हैं तमाम उम्मीदवार, मैं खुद हल्के से इलेक्शन लड़ा हूँ और हमने टिकट वहाँ पर जमा करवाए थे, लेकिन वो हमारे तस्लीम नहीं किए गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसी दिन फैसला आना था। रात को फैसला आया तो जो आरओ थे उन्होंने कहा जी कि आपको आज़ाद डिक्लेयर किया जा रहा है, आप आ जाएं, आप अपना आके निशान चॉइस कर लें। अगर आपने चॉइस नहीं करना तो अब हम अपनी मर्जी का निशान जो है आपको अलॉट कर देंगे। ठीक है, और खुद ही कर दिया गया। तो लिहाजा ये बात तो क्लियर हो गई कि हमने सर्टिफिकेट में है वो जमा करवाया। अब रही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रजा, उन्होंने भी जो अपने इलेक्शन जो आरओ के सामने पेपर जमा करवाए थे उसमें उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खुद नाम लिखा था बतौर वहाँ पे उम्मीदवार के तौर पर। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार के तौर पर भी उन्होंने जाकर पेपर जब जमा करवाया, रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी पार्टी का जो निशान है वो अलॉट कर दिया जाए, लेकिन उनकी ये इस्तदा नामंजूर कर दी गई। आज भी हामिद रजा साहब के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप जाकर खुद जो है सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और आप अभी बात करें। उन्होंने मेरे सामने फिर हाथ खड़ा किया, तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि आप फैसल सदीकी साहब को जो मेन कौंसिल हैं उनको जो सारी चीज़ बता दें। तो उन्होंने यही बताना था कि मैंने अप्लाई भी किया था और ये रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन मुझे मेरी पार्टी के मुझे निशान नहीं दिया गया और मुझे निशान कोई और दे दिया गया। तो इट्स मीन कि जब उन्होंने पेपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जमा करवाए तो वो एज ए पार्लिमानी, अगर बात की जाए जमात की, तो पार्लिमानी जमात का नोटिफिकेशन भी खुद वो इशू किया जा चुका है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, तो बात ही क्लियर होगी। अब अगर आप पीटीआई को पकड़ते हैं कि आप इस तरफ से आपको सीटें मिल सकती हैं, तो डेफिनेटली पीटीआई ने भी सर्टिफिकेट जमा करवाया था, तो अगर उस तरफ से जाते हैं तो तब उधर से भी बात क्लियर हो जाती है। तो ये बात जो है दोनों तरफ से अगर देखी जाए तो दोनों तरफ से क्लियर होती है कि हम एज ए जमात पंजोता साहब पीटीआई ने जो टिकट जमा कराए थे वो उसमें टिकट की वेरिफिकेशन के लिए चेयरमैन के साइन होते हैं ना, तो कौन थे उस वक्त चेयरमैन पीटीआई के? देखें, जो टिकट जारी किए गए थे ना उस वक्त मैं क्योंकि उसके ऊपर मैं आपको क्लियर नहीं बताता कि वो किसके साइनों से हुए थे, लेकिन जो टिकट्स हैं मेरे पास वो तस्वीर भी पड़ी है, तो उसके साइन भी मौजूद होंगे, तो वो मैं आज ट्विटर पर भी शेयर कर दूंगा ताकि लोगों तक भी वो मालूमात पहुंच जाएं। डेफिनेटली वो जो बैरिस्टर गौर साहब हैं उनके ही साइन होंगे और हमने टिकट जमा करवाए थे। लेकिन पंजोता साहब जब इलेक्शन भी हमारे पास, जब सर इलेक्शन कलअदम करार पा गया तो वो चेयरमैन तो कोई ना रहा ना पार्टी का। देखिए, बुनियादी जो नुक्ता था ना जी कि आप जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का निशान आपसे छीना गया तो आप एज ए जमात तो थे, तो जब एज ए जमात थे और एज ए जमात ही जाकर हमने अपना सर्टिफिकेट दिया, जो चेयरमैन थे जो इलेक्शन जो उन्होंने कलअदम करार दिया था उसके पीछे भी अगर आप चले जाएं तो 3 दफा जानबूझकर ये कलअदम करार दिया गया, सिर्फ और सिर्फ हमें वो तो एक अलग डिबेट है ना पंजोता साहब, साजिश के तहत। तो वो इशू तो हमारा खत्म हो गया ना कि हम एज ए उम्मीदवार नहीं गए, हम एज ए उम्मीदवार गए। और दूसरा, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात की जाए तो उन्होंने भी अप्लाई किया था तो उन्हें भी निशान नहीं दिया गया। और तीसरी सबसे जो अहम बात है वो ये है कि एक आवाम ने एक जमात को वोट दिया है, आप उस वोट को कैसे उस आवाम के वोट को कैसे महरूम रख सकते हैं, कैसे उसका हक छीन सकते हैं जिसको आवाम ने हक दिया है। पंजोता साहब सर ये बता दें, जो बहस हमने आज और कल सुनी है, जजेस के जो ऑब्जर्वेशंस भी हमने सुने हैं,
اور آپ کے وکلاء بھی اس کے اوپر آلموسٹ لاجواب ہوتے تھے. جیسے آبزرویشن آتی تھی کہ آپ کے جیتے ہوئے امیدواروں کو سنی اتحاد کی بجائے شاید پی ٹی آئی میں شامل ہو جانا چاہیے تھا. یہ کہیں کوئی غلطی ہوئی, کوئی کنفیوژن ہوئی, یا آپ کی لیگل ٹیم سے کچھ کمزوریاں ہوئیں, یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, کیا ہوا؟ بالکل, اس کے اوپر میں کلیئر کرتا ہوں. دیکھیں, جب سپریم کورٹ کے اندر سماعت تھی تو وہاں پر یہ بات جو ہے وہ تسلیم کی گئی کہ الیکشن کمیشن نے, سپریم کورٹ نے خود کہا کہ الیکشن کمیشن نے اس جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 13 جنوری کو آیا تھا, اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی تھی, جس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب یہ تو جماعت رہی نہیں, لہٰذا اس کے امیدوار آزاد ہوں گے. یہ ان کی انٹرپریٹیشن جو غلط تھی, اس کے اوپر تو آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگنا چاہیے, لیکن اس کا خمیازہ جو ہے آپ کی جماعت نے بھی تو چیلنج نہیں کیا تھا نا سر اس غلط انٹرپریٹیشن کو؟ نہیں, اگر آپ اس کی بات کریں نا کہ انہوں نے انٹرپریٹیشن غلط کی اور آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا, تو اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے بھی درخواست دی تھی کہ انہیں بلے کا نشان دیا جائے. وہ جماعت ایز جماعت موجود ہیں, لیکن نہیں دیے گیا. آپ کو پتا ہے کہ 12 دن کا ٹوٹل پیچھے ٹائم بچ گیا تھا, 12 یا 14 دن کا. تو اس سارے معاملے کے اندر ہماری تو کوئی سنوائی نہیں. انہوں نے بھی درخواست دی تھی اور لوگوں نے بھی دی تھی درخواست, اور اس کے باوجود نشانات کا مسئلہ تو رہا ہی, اور ہمیں تو وہ جو لوگ اپنی چوائس سے لینا چاہتے تھے آزاد امیدوار کے طور پر, وہ بھی نہیں ملے. کئی جگہوں پر دیے گئے چوائس سے, کئی جگہوں پر وہ بھی نہیں دیے گئے. ٹائم گزر گیا تھا نا پنجوتا ہائی کورٹ کے اندر چلتا رہا. جی 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 پنجوتا صاحب, سر آپ کی موجودگی کا ایک فائدہ اٹھا لیتے ہیں. یہ جو عدت میں جو نکاح والا کیس ہے, اس میں جو سزا معطلی کا فیصلہ ہے وہ اب محفوظ ہو گیا ہے, اور وہ 27 تاریخ کو 3 بجے سنایا جانا ہے. اگر اس میں سزا معطل ہو جاتی ہے تو پھر بانی پی ٹی آئی کے اوپر اور کوئی کیس ہے جس میں ان کو اندر رکھا جا سکے, یا جو وہ اسی دن رہا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت ایک کیس ہے, عدت کا کیس, اور عدت کیس کے اندر ہی خان صاحب اور بی بی صاحب پابند سلاسل ہیں, اور اگر ان کی سزا معطل ہوتی تو ڈیفینیٹلی انہیں ریلیز ہر صورت ہونا چاہیے, ہر صورت انہیں ریلیز ہونا چاہیے. نہیں مدر پنجوتا صاحب, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. نخیہ صاحب, آپ اپنا کامنٹ بھی مکمل کیجئے. کچھ قانونی جو نکات تھے وہ کلیئر بھی کیے ہیں. پنجوتا صاحب نے کیا کہنا چاہیں گے؟ پنجوتا صاحب نے جو نکات کلیئر کیے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کیے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے وہ ایک خاص نقطہ نظر بھی جماعت کے عہدیدار ہیں, انہوں نے مد نظر رکھ کے کیا ہے نا, نیوٹرل ہو کے نہیں, انہوں نے خاص نقطہ نظر سے. میں یہ کہتا ہوں جب آپ نے ایک جماعت کے چیئرمین کا عہدہ ہی نہیں تھا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں, کیا ایک آزاد امیدوار اٹھ کے کہہ دے, اپنے کاغذات نامزدگی پہ لکھ دے میں تحریک انصاف کا ہوں, تو کیا اسے خود تحریک انصاف تسلیم کر لے گی؟ کوئی بھی اٹھ کے لکھ دے, کسی جماعت کا نام لکھ دے, پاسبل نہیں ہے نا. جب آپ کے الیکشن کا, اور بات کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ بلے کا نشان چھیننے سے. اور بھائی بلے کا نشان نہیں چھینا گیا, آپ نے الیکشن نہیں کروائے, بات وہاں سے شروع کریں. اور وہ چیختے رہ گئے الیکشن کمیشن, منتیں ترلے کرتے رہ گئے کہ آپ الیکشن کروائیں. اچھا نخیہ صاحب, آپ سے کلیئرٹی چاہیے. اگر ایک الیکشن کالعدم ہو گیا اور اس میں منتخب ہونے والا چیئرمین بھی کالعدم ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے اس جماعت کا جو پرانا سٹیٹس کو تھا الیکشن سے وہ بحال ہو گیا, تو اس میں جو چیئرمین ہوگا وہ کنسیڈر ہوگا؟ بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. تو پھر وہی ایک ہی صاحب تھے, وہ جو صاحب تھے وہ وہاں وہ کر نہیں سکتے تھے, وہاں کاغذات جانا منع تھے, وہ پابند سلاسل تھے نا. پرابلم تو یہ ہو گئی, مگر وہ چیئرمین تو تھے, وہ کر سکتے تھے, مطلب اس کا یہ وہ کر سکتے تھے اگر ان کے سائن ہوتے. نہیں, وہ انتخابی نشان چلا گیا تھا, وہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر سکتے تھے, لیکن میری بات سنیں, تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹکٹ جاری ہو جاتا, لیکن انتخابی نشان بلّا نہ ہوتا. وہ تو کوئی بھی ہوتا ہے, پھر اسی بنیاد پہ پھر یہی ہوتے تو پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں, یہ ہو نہیں سکتا نا. پارٹی کا ایک نشان ہے, آپ ایک نشان پہ سارے امیدواروں کو نہیں لڑوا سکتے, وہ پارٹی کا نشان ہوتا ہے. نہیں, ڈیفرنٹ اگر اس پہ نشانوں پہ لڑا دیتے, پارٹی ایفیلیشن ان کی ہوتی, ایسے نہیں. سلمان اکرم راجہ لے کر پارٹی کا ایک نشان ہے نا, پارٹی سمبل اس لیے دیا جاتا ہے, لیکن پارٹی تو ڈیزالو نہیں ہوئی نا. تو پارٹی ہے, وہ تو الیکشن کمیشن کے چارٹر پہ رہی, وہ رہی, لیکن پرابلم یہ ہوئی اس کو کہ پارٹی کے پاس نشان وہ نہیں رہا. جب نشان وہ نہیں رہا تو مختلف نشانوں کو آپ ایک پارٹی کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ خود بتائیں نا. ٹکٹ تو ایک خاص جماعت سر نام سے نہیں, آپ نے ایک نشان پہ لڑنا ہوتا ہے. ہاں جی, ایک نشان ہوتا ہے. پھر اس کا مطلب ہے سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ سیٹ پھر جیتی ہوئی ہے. ویسے نخیہ صاحب بات صحیح ہے کہ اگر پرانی ساری وہ جو ایک سٹرکچر ہے وہ بحال ہو گیا ہے, چلے بلہ بھی نہیں رہا, تو ایک نیا نشان جو ہے اس پارٹی کو الاٹ ہو سکتا ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں نشان کیوں چھینا جاتا ہے. کسی پارٹی نے الیکشن نہیں کرائے تو نشان, اس لیے کہ یہ سزا ہے.
یہ سزا ہے نا کہ اس سے نشان چھین لیا. اور سزا کس لیے ہے کہ اس کے نتیجے میں پارٹی الیکشن میں بطور پارٹی ایک نشان پہ حصہ نہیں لے سکتی. آپ کمال. اچھا نئے نشان پہ لڑ سکتی ہے. اس کا مطلب کہ نئے نشان کی پھر درخواست دینی پڑتی ہے نا, وہ پھر الیکشن کرائیں. صحیح. نئے نشان کی بھی ضرورت نہیں, انہوں نے تو کہا تھا الیکشن دوبارہ کروا لیں, لیکن ٹائم ہی نہیں تھا, ٹائم کم تھا نا. تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ ہر بات پہ نا یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ نقی صاحب اس وقت سفوکیٹڈ اتنا کر دیا گیا تھا کہ ہر طرف سے. اب دیکھیں ان کو اتنا ڈر تھا کہ اس پارٹی کو جو ہے وہ بین نہ کر دیا جائے ان سیکیورٹیز کو لے کے. وہ سنی خان صاحب کی حکومت تھی, سن لیں, خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت سے الیکشن کمیشن منتیں کر رہا ہے کروا لیں الیکشن. اور سن لیں اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماحول ایسا بنا ہوا تھا. صرف ایک بات, صاحبزادہ صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں کیونکہ کل وہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں بات کی تھی. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کل آپ نے ہم سے ڈسکس کیا تھا کہ آج آپ وہاں پر پیش ہوں گے, آج آپ گئے بھی وہاں پر, اپنا آپ نے جو ہے وہ کیس بھی رکھا ان کے سامنے. تو کیا رسپانس آیا؟ جو رسپانس آیا مطمئن ہیں آپ اس سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جی. دیکھیں کل چونکہ میرے حوالے سے 2-3 مرتبہ وہاں پر پوچھا گیا, ہاں جی, تو میں آج خود وہاں پر, میں نے کل آپ کے پروگرام میں بھی عرض کی تھی, میں وہاں پر آج گیا. اور کل جو ایک مین ابہام تھا کہ ایس آئی سی کا چیئرمین جو ہے اس کی طرح نامینیشن پیپرز لے کے آئیں کہ اس کی حیثیت انڈیپینڈنٹ کیسے ہو گئی. جب ای سی پی نے وہ ڈاکومنٹس لے کے نکال کر میرا نامینیشن پیپر سامنے رکھا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سنی اتحاد کونسل بریکٹ میں الائنس ود پاکستان تحریک انصاف, الائنس پی ٹی آئی بریکٹ بند. اس کے بعد وہ والا چیپٹر تو کلوز ہو گیا. آنریبل ججز نے وہاں پر سوال کیا کہ اس نے تو لکھ دیا ہے, اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس سے ایس آئی سی کو کینڈیڈیٹ کنسیڈر کیوں نہیں کیا. اس کے اوپر میں کمرہ عدالت میں 2 مرتبہ روسٹرم پہ گیا, مجھے وقت نہیں دیا گیا. اس وقت الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ آرگو کر رہے تھے. اس دوران وہ جو مختلف بیانات جو حقائق سے متصادم تھے وہ دے رہے تھے. میں کم از کم 10 مرتبہ کمرہ عدالت میں اپنی سیٹ کے اوپر کھڑا ہوا, میں نے ہینڈ ریز کیا, لیکن مجھے گفتگو کا موقع نہیں دیا. ہم امید کر رہے ہیں جس طریقے سے کیس پروسیڈ کیا کہ پرسوں صبح انشاءاللہ جو بینچ ہے فل بینچ وہ میرا موقف بھی اس کے اوپر سنے گا. وہاں پر میں تفصیلی طور پر ان کے آگے رکھوں گا کہ سر آپ جا رہے ہیں ٹیکنیکلٹیز کے اندر, یہ ایشو ہے پولیٹیکل. آپ 13 تاریخ کا دن ہے, دوپہر کا وقت ہے, سپریم کورٹ کے اندر بلے کا نشان واپس لیے جانے کی ہیئرنگ چل رہی ہے. ہم نے اتحاد کر کے ایک بلے باز کا ایفیڈیوٹ تمام لوگ پورے پاکستان میں جمع کرواتے ہیں. جو ہی ہم جمع کرواتے ہیں تو ای سی پی ایک آرڈر جاری کر دیتا ہے جس کی کاپی ہم نے آج اٹیچ کر دی ہے کہ جناب والا ان کے بلے باز کا نشان کنسیڈر ہی نہ کیا جائے اور ان کے کسی بندے کو وہ نشان نہ دیا جائے. جب یہ سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو ہم وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ آر اوز کو کہ آپ ہمارے جناب بلے باز کے ٹکٹ واپس کر دیں. اب نہ وہ انہوں نے بہت سارے حلقوں میں نہ ٹکٹ واپس کیے نہ ایفیڈیوٹ واپس کیے, لیکن ہماری حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. میرا اس کے اندر معاملہ یہ تھا, میرے لائر, میں روپوش تھا, میں تو سبی میں بیٹھا ہوا تھا. میرا پہلے میں تو کل سپریم کورٹ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ سر میرا فنڈامنٹل رائٹ مجروح کیا گیا کہ مجھے نامینیشن پیپرز فائل کرواتے وقت بھی فیصل آباد میں داخلے کی اجازت نہیں تھی, آر او کے پاس جانے کی, سکروٹنی کے ٹائم پہ بھی اجازت نہیں تھی, جب میں نے سنبل جمع کروانا تھا مجھے اس وقت بھی اجازت نہیں تھی. پھر جب رات 10:30 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلے کا نشان پی ٹی آئی سے واپس لے لیا تو میرے آر او نے وہاں پر میں نے وکیلوں سے کہا کہ اب آپ اندر جائیں. وہاں پر کوارڈن آف تھا تمام ایریا, وکلاء کو آر او کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی. وہ اللہ اللہ کر کے اندر کسی طریقے سے پہنچ گئے. آر او صاحب نے کہا جی کہ بلے کا نشان واپس ہو گیا. سیکنڈ پارٹ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو سنی اتحاد کونسل کا بھی نشان نہیں دوں گا. آپ یہاں پہ انڈیپینڈنٹ اگر آپ نشان لینا چاہتے ہیں تو لے لیں, وگرنہ آپ کے نامینیشن پیپرز ہم واپس کر دیں گے. میرے وکلاء نے وہیں پر لیٹر جمع کروا دیا کہ جناب اگر یہ سپریم کورٹ بلے کا نشان نہیں دیتی اگر تو آپ کائنڈلی پھر ہمیں آزاد انتخابی نشان شٹل کاک الاٹ کر دیں. اب یہ ایک سرٹن سچویشن ہے. 10:30 بجے سپریم کورٹ بلے کا نشان واپس لیتی ہے اور پھر ہم سے یہ امید رکھتی ہے, عمران خان جیل میں ہے, میں سبی کے پہاڑوں پر ہوں, کہ ہم 1.5 گھنٹے کے اندر پورے پاکستان کے اندر جس میں بلوچستان, کے پی کے, سندھ, پنجاب شامل ہے, ہم 1.5 گھنٹے کے اندر 1,500 امیدواروں کو ایس آئی ٹی کا ٹکٹ جاری کر دیں. اب مجھے بتائیں ہیومنلی یہ چیز پاسبل ہے کہ ہم 1 گھنٹے کے اندر وہ ٹکٹ تمام امیدواران کو پہنچا سکتے, جس کی وجہ سے ہماری حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا.
تو جو اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے، آپ ٹیکنیکلٹیز کے اندر اگر آپ ٹیکنیکلٹیز میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہماری بات سنیں کہ ہمیں جب آر او کے پاس جانے نہیں دیا جا رہا، ہم آر او کے فیصلے کے خلاف ڈی آر او ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو کہ ڈی سیز تھے ان کے پاس جاتے ہیں تو ڈی سیز اپنے آفس میں موجود نہیں ہیں، وہ ہماری اپلیکیشنز کو انٹرٹین نہیں کر رہے، اور اس کے بعد الیکشن میں 16 دن رہ جاتے ہیں۔ تو خدا کا واسطہ ہمارے حال پہ رحم کریں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ صاحبزادہ صاحب۔ چلیں اب جمعرات کو دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو موقع ملے اور اپنا کیس جو ہے آپ خود جا کر وہاں پر پٹ کریں، اس کے اوپر بحث بھی کریں۔ آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ نخیس صاحب اور ابو بکر صاحب۔ یقینی طور پر اس کے اوپر ایک لمبی بحث ہے، لیکن جمعرات کو ہم دیکھتے ہیں اگلی ہیئرنگ میں اس کے اوپر کیا مزید پیش رفت ہوتی ہے۔ اگلا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بجٹ ہے، 2.5 ارب کی جو کٹوتی کا اس میں فیصلہ ہوا ہے جناب، اور وزیر اعظم صاحب نے آج ایک مجبوری کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ مل کر جو ہے یہ بجٹ بنانا پڑا ہے، اور پھر ایک اور بڑی انہوں نے بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف کا آج جواب آ گیا تو کل ایوان میں بتا دیں گے۔ ابو بکر صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس تمام بڑی پریشان کن صورتحال ہے؟ میرا خیال ہے ہم مور اور لیس سمجھتے تو یہی تھے کہ یہ بجٹس جو ہیں ہمارے بڑے عرصے سے آئی ایم ایف سے بن رہے ہیں اور بہت زیادہ ان کے ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، اور اس کے مطابق پھر ہم کچھ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور پھر ایک مالیاتی ڈسپلن لانے کی کوشش کرتے ہیں ملک میں، جس میں ہر دفعہ ہم ناکام ہی ٹھہرتے ہیں، حکومت چاہے جس کی بھی ہو۔ لیکن اب فلور کے اوپر اس طرح کی بات، اتنے بڑے منتخب ترین عہدیدار جو ہیں وہ کہہ دیں کہ یہ بجٹ ان کی مرضی سے یا ان کا ان پٹ لے کر بنایا، اور اس کے بعد پھر کل جواب آئے گا تو پھر ہماری پارلیمنٹ اس پہ کوئی کام کرے گی۔ میرا خیال ہے یہ بڑی سنگین بات کر دی ہے انہوں نے۔ ایک بھرم ہوتا ہے پارلیمنٹ کی بالادستی کا، عوام کے اختیار کا، عوام کے عوامی حکمرانوں کا۔ میرا خیال ہے یہ تو انہوں نے بیچ چوراہے میں یہ بات رکھ دی ہے، یہ زیب نہیں دیتا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور یہ جو جس طرح کا بجٹ ہے اور جس طرح کی اس میں ٹیکسیشن ہے اور سورس ہے ٹیکسیشن جس طرح سے ایگریسو ہے، اور صرف انرجی کی پرائسز جو ہیں وہ ہر طرف سے ہم اس کو بڑھائی جا رہے ہیں۔ ایسے میں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی بندہ جو ہے صرف اب اس لیے نوکری کرتا ہے، اس لیے کماتا ہے کہ ان بلوں کو بھر لے اور اپنی زندگی کو جہنمی بنائے رکھے۔ نخیس صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ واقعی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بھرم ہوتا ہے یا ایک بات سب کو پتہ ہے، لیکن جب وہ ایک اس لیول پہ بندہ بیٹھ کے اس بات کو کر دیتا تو عوام میں بھی یقینی طور پر ایک مایوسی پھیل جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ابو بکر صاحب باہر کے ممالک میں بھی جو لوگ پیسہ کماتے ہیں نا، وہ بھی اپنے کریڈٹ کارڈ کو بھرتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے آپ دیتے ہیں نا، پیمنٹس دیتے ہیں نا۔ کسی نے گھر کرائے پہ لیا ہوا ہے، مارگیج لیا ہوا ہے، وہاں گاڑیاں لی ہوئی ہیں، وہ جو پیسہ آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور انہوں نے کہا سنیں نا، لگژریز نہیں، وہ نیسیسٹیز ہیں، لگژریز چلو نیسیسٹیز بھی کہہ لیں، لیکن کچھ بنیادی چیزیں تو ریاستیں دے رہی ہیں، ادھر بھی دے رہی ہیں نا، میں بتاتا ہوں کیا دے رہی ہیں سر۔ سنیں نا، آپ یکدم یورپ کے ساتھ نا مقابلہ کر لیا کریں، آئیڈیل میں کمپیئر نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں کے لوگ جن کو آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں وہاں بھی وہ لوگ پے کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ آپ نے کہا جی بیچ چوراہے میں یہ بات کرنے والی نہیں تھی کہ آئی ایم ایف ہمارا بجٹ کر۔ ایک طرف تو یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی جو بات ہو عوام کو بتانی چاہیے، عوام کے سامنے رکھنی چاہیے۔ عوام کے سامنے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی بیچ چوراہے میں نہیں بتانی چاہیے۔ انہوں نے اچھا کیا نا، ہمارا بجٹ وہاں سے بنتا ہے، انہوں نے اپنے سر سے اتاری بات بھی ڈالے اور اپنے منشور میں بھی بجٹ وہاں سے بجٹ کے لیے وہ بتا۔ اچھا میری بات سنیں، آئی ایم ایف کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے، اس چیز کو ذہن سے نکال دیں۔ وہ آپ کو پیسے دیتا ہے ہر دفعہ، مالیاتی خود مختاری، وہ آپ کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے، ایک دم سے تھوڑی آ جائے گی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں 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 یہ نہ کریں۔ آپ ابو بکر صاحب 200 روپے بل آتا تھا گرمیوں میں گیس کا، ہاں جی، تک بنتا ہے۔ یہ 6 مہینے پہلے کہیں انہوں نے بتایا کہ حضور اس پہ بھی کچھ لگا دیں تاکہ حکومت کو آمدنی ہو، آپ کا ملک بہتر چلے۔ ہم نے تو تباہیاں مچائی ہوئی۔ آئی ایم ایف جس جگہ سے بھی ابو بکر صاحب آپ کسی سے پیسے نہیں سنیں نا، کسی سے پیسے لینے ہوں آپ نے ادھار، تو وہ آپ کو وہ پہلے دیکھے گا کہ واپسی کیسے ہوگی، وہ آپ کو بتائے گا یار آپ نے وہ کام کرنے تاکہ میرے پیسے واپس آئیں۔ ہم اسی پہ اس پہ غصہ کھائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کیوں ایسا کہتا ہے۔ غصہ تو نہیں کھا رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف اس لیے کہ آئی ایم ایف سے جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں پیسے، اس کا انحصار ہمارے بجٹ کی سچویشن پہ ہوتا ہے۔ یہ ان سے ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے، کہ آپ اپنے ایکسپینس کو ختم کریں نا، کس کو
अपने एक्सपेंस तो अपने एक्सपेंडिचर्स तो कम करें ना हुकूमत। आप देखें 2.5 अरब रुपए का कह रहे हैं कि हमने कटौतियां कर दी हैं और 75 अरब रुपए जो है ना हम कौमी असम्बली के मैंने आपको कहा इतनी ही रकम जो है वो उलट फेर के हिसाब से बजट में एडजस्ट होती है, ये नहीं होता। हाँ, इसमें आमदनी में इजाफा किया जाता है। हाँ बिल्कुल, आमदनी में इजाफे के जराए ढूंढे जाते हैं ना, कैसे होंगे। मेरा ख्याल है जी ये जो IT का शोबा है जी जी और जो ज़राअत है, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के मुतालिक आज भी बात हुई, इवन जो बच्चों के दूध का है वो खुश्क दूध जो है उस पर भी बात हुई। ये चीज़ें, इन पे टैक्स, जो अवामी मफादात की चीज़ें हैं, इन पे जितनी रिलीफ दिया जा सकता है वो देना चाहिए। जो बड़े बड़े शोबे हैं, जो और आपके शोबे हैं जिन पे आप रिलीफ ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आम आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन चीज़ों को टारगेट करना चाहिए। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, इन हालात में अगर इससे कोई बजट बेहतर है, कहना तो बड़ा आसान है, आप ये चीज़ ना महंगी ना करें, उसका अल्टरनेट बताएं फिर कि वो जो पैसे उस चीज़ से आ रहे हैं वो कहाँ जाए। फिलहाल क्या हो रहा है मेरा, जब तक आप आमदनी नहीं बढ़ाते तब तक तो जहाज पे जाए ना तो घरों की टैंकियां नजर आती हैं, अनकरीब आपको सोलर नजर आएंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है, सोलर वालों का बिल भी उनके पल्ले पड़ रहा है, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब, भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।